हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज हम बात करेंगे 5 अहम तरीन खबरों के ऊपर, 4-5 अहम तरीन खबरों के ऊपर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक कमीशन बनाया था हुकूमत ने, उस कमीशन के सरबराह ने इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ने नोटिस ले लिया है उन 6 जजेस की शिकायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने कहा था कि उनके कामों में खुफिया एजेंसियां मुदाखलत करती हैं। पस मंज़र क्या है, अंदर की खबर क्या है, एक हम इसके ऊपर बात करेंगे। मुख्तसर से हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है कि तोशाखाना केस में उन्हें रिहा कर दिया जाए, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि इस्लामाबाद में 2 ताकतवर तरीन शख्स रहने वाले, इस मुल्क के बड़े अहम ओहदों पर रहने वाले शख्स जो हैं, उनकी फैमिली की ख्वातीन ने एक ब्यूटी पार्लर की खातून पर तशद्दुद किया है। क्यों किया, क्या बैकग्राउंड है, कौन लोग हैं वो जिनकी फैमिली की ख्वातीन है, ये डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एक तनाज़ा शुरू हो गया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का और पंजाब की वज़ीर आला जनाब मरीम नवाज साहिबा के दरमियान। वो क्या तनाज़ा है, किस बंदे के ऊपर तनाज़ा है, असल हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम एक मुख्तसर सी बात करेंगे लेकिन बड़ी अहम बात करेंगे। हमारे पास ईमेल आई थी और हमने उसको चेक भी किया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या काम क़वायद से हट के या मुतनाज़ा तरीके से किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आप ठीक हैं, खरीद से? अल्लाह का, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। बहुत लंबा एजेंडा आपने आज बहुत लंबा, क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले आसिफ, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तनकीद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की गई थी, उस तनकीद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐसन फैसला किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसन फैसले से पहले जस्टिस सदक जिलानी साहब, जिनको कहा गया था कि वो कमीशन को हेड करें, जो 6 जजेस का कमीशन ने शिकायत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एजेंसियां, बिलखसूस पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके ऊपर वो उंगली उठा रहे थे कि ये हमारे काम में मुदाखलत करते हैं। तो आज तो पहली डेवलपमेंट ये हुई कि सदक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, कहा जी मैं तो इस कमीशन का सरबराह नहीं बनता हूँ। ठीक है, एक तो जस्टिस सदक जिलानी के वाले से मेरे पास एक बैकग्राउंडर के लिए कुछ मालूमात है और बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम किया। अब अगला काम क्या हुआ? अगला काम ये हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में जितने भी जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर मुश्तमिल बेंच होगा और बुध के दिन से उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, यानी कि समाअत आगाज़ होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं कि जी हमारे काम में खुफिया एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में बहुत ऐसा फैसला है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट यू से, और इसके ऊपर कुछ एतराज़ भी था, ज़रा मुझे वो बताएं वो क्या है। जी एजाज, सबसे पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है। देखें, हमारा जो आइन है ना, उसके 3 सतून हैं, उसमें बाकायदा 3 पिलर्स बता दिए गए, और फिर हमारा क्लेम है कि हम मीडिया चौथा सतून है। ठीक है, अनअनाउंस्ड एक सतून है कि हम उसमें उस तीनों पिलर्स की इस्लाह के लिए हम उन पे तनकीद भी करते हैं, ख़राबियों की निशानदेही करते हैं। तो कम बैक टू दी टॉपिक। देखें, पाकिस्तान की जुडिशरी पे हमेशा से ताकतवर हलकों ने जस्टिस क़य्यूम नज़रिया ज़रूरत जब उन्होंने वैलिडेट किया मार्शल लॉ को, तब से हमारी जुडिशरी जो है उससे मनपसंद फ़ैसले दिए गए। और फिर ऑन दी रिकॉर्ड है कि हमारे साबिक वज़राए आज़म को फांसियां तक अदालती गलत फैसलों से हुई, जिन्हें आके सुप्रीम कोर्ट अब करेक्ट करती है, और इससे पहले जजेस ऑन कैमरा मान चुके हैं कि हमने दबाव में ये फैसले किए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जजेस पे दबाव रहता है। और फिर आप देखें कि एक वीडियो 2017 में नवाज शरीफ के जब वो केसेस चल रहे थे, तो एक वीडियो मेरी भी वो आई थी सामने, जो मैंने बनाई थी, जिसमें वो ISI के जो कर्नल साहब थे वो बाकायदा उनसे जज साहब से मिल के आ रहे थे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने यही बात की, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके मौक़िफ़ को भी तस्लीम किया गया। अब तस्लीम इस तरह किया गया कि पहले उनको निकाल दिया गया और बाद में उनको तस्लीम किया गया। हालांकि होना ये चाहिए था, इंसाफ का तकाजा ये था कि वहाँ पे ड्यू टू रिटायर उनका जो था ना 62 ईयर होता है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल पे आप रिटायर होते हैं। वहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था,
اور انہیں یہ 5-7 سال ان کے ضائع کیے گئے. تو اب اس جون میں وہ 65 سال کے ہوں گے تو 3 ماہ کے لیے چاہے انہیں اعزازی طور پہ ہی مطلب ایک ایڈھاک جج سپریم کورٹ کا لگا دیتے, انہیں لے آتے, ایک آنر دیتے کہ آپ رائٹ تھے اور آپ تاریخ میں صحیح سمت پہ کھڑے تھے اور ہم آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں کہ 3 ماہ آپ سپریم کورٹ کے ایڈھاک جج نے. بٹ اس سے آگے چلتے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے نا اعزاز, اس کا ایک بڑی پاورفل ہائی کورٹ ہے. وہ کیسے؟ اب ہائی کورٹ تو ساری برابر ہوتی ہیں. دیکھیں ہر صوبے کی ایک ہائی کورٹ ہے اور اس کی اپنی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے جیسا جو قانون کا طالب علم ہے وہ نیئر ٹو سپریم کورٹ مانتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سٹیز ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں آپ کے پورے پاکستان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی ایک اہمیت ہے فیڈرل میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں. اب اگر اس کے میجارٹی ججز 7 میں سے 6 جج اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایجنسی کا دباؤ ہے, تو اعزاز جو جج کوئٹہ میں بیٹھ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو جج کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں, جو لاہور میں کر رہے ہیں, جو پشاور میں کر رہے ہیں, جو کراچی میں کر رہے ہیں, ان کے اوپر کس قدر دباؤ ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 ججوں کا خط نہیں ہے, یہ پوری جوڈیشری کا خط ہے. ایسا ہی. اور پھر اعزاز دیکھیں جج کا کام کیا ہے, انصاف دینے میں. جج تو ڈاکیا ہے, انصاف تو لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ پیپل آف پاکستان کا کیس ہے, یہ 6 ججز کا کیس نہیں ہے. ٹھیک بات. یہ پیپل آف پاکستان کا کیس ہے. سٹیک ہولڈر کون ہے اس میں؟ اب آپ آگے چلیں دیکھیں. اب نہیں, میں اب اس میں نا ایک اور جو حیران کن بات ہے نا کہ ہمارے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کس بات کو؟ کہ جی کمیشن بنانے کا فیصلہ بڑا درست ہے. اب میں حیران ہوں کہ وہ دوست ہمارے کدھر کھڑے ہوں گے. اعزاز اس کی ایک بنیاد ہے نا, دیکھیں کمیشن بنانا کیوں درست نہیں تھا. دیکھیں اس میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن مجھے افسوس ہوا قاضی صاحب کے کنڈکٹ پہ. پرسنلی میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس کی وجہ, قاضی صاحب نے خود ایک کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ میری اور میری فیملی کی جاسوسی ہوئی. ٹھیک بات. جو کیس تھا ان کا یہ کیس تھا ون لائنر, ہم اس میں فریق تھے. پی ایف یو جے کی طرف سے پٹیشن میں نے اس میں فائل کی تھی, ٹھیک ہے. میں ساری اس کی ہیئرنگ میں گیا اور قاضی صاحب کے اوپر یہ تھا کہ شاید فیض آباد دھرنا کیس کا جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ ان کو میوزک فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب جب آپ نے ایک چیز کی خود ایڈوکیسی کی ہے, خود بطور وکیل بھی اپنے خود بھی پیش ہوئے, سالتن پیش ہوئے آپ, اور آپ یہ ایڈوکیسی کرتے رہیں کہ ایجنسی کا جو ہے نا نے میری اسپائنگ کی ہے. اگر دوسرے جج لکھتے ہیں تو آپ اس میں کوئی مغالطہ ہے کہ آپ کمیشن بنا رہے ہیں. بٹ ایک میں بنیادی بات, کمیشن بنانا کیوں غلط تھا. اعزاز آپ کو پتہ ہے سپیریئر جوڈیشری میں اگر کوئی جج مرڈر کر دے تو تھانے میں ایف آئی آر نہیں ہوگی, وہ معاملہ آئے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. وہ کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے. اگر پولیس کو اختیار دے دیا جائے یا کسی فیڈرل کے یا صوبائی محکمے کو کہ وہ ججز کو انویسٹیگیٹ کرے, تو وہ تو شام کو گھر آ جائیں گے, درخواست آئی ہے جج صاحب میرے ساتھ چلیں, تھانے دار صاحب آ جائیں گے. تو پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی بنیادی تحقیقات کرتی ہے کہ کیا جج صاحب نے قتل کیا ہے. اگر اس میں اسٹیبلش ہو رہا ہو تو پھر وہ کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو میٹر ریفر کرتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں, کمیشن بھی بنا سکتے ہیں کہ چیک کریں جی جج صاحب نے یہ کیا ہے کہ نہیں, کیونکہ انویسٹیگیٹ انہوں نے خود نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ کمیشن کو بھیجنے سے یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جو کرنے کا کام ہے وہ ایک کمیشن کے ایگزیکٹو کے بنائے ہوئے کمیشن کو دے دیا. جوڈیشری کا کام ایگزیکٹو کے پاس. اور آپ کو جو اب صحیح کام ہوا ہے, دیکھیں ہمارے پاس تو یہ اطلاعات تھیں جو قریبی حلقے ہیں 6 ججز کے قانونی, انہوں نے وہ پٹیشن کرنے جا رہے تھے 6 ججز, ٹھیک ہے. فات شہباز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوری بڑی زبردست سٹوری بھی کی ہے کہ وہ ججز جو ہیں وہ پٹیشن کریں گے اور وہ سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ آپ سپروائز کریں. بلکہ اس میں وہ جو وکلاء ہیں ان ججز کے, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ پہ اعتراض بھی کریں گے کہ وہ اس بینچ میں اس لیے نہ بیٹھیں, فل کورٹ میں اس لیے نہ بیٹھیں, فل کورٹ بنائی جائے, اور اس میں وہ اس لیے نہ بیٹھیں کہ وہ اس معاملے پر ایگزیکٹو سے مل چکے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان سے مل چکے ہیں, اس لیے وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. لیکن اس کی نوبت نہیں آئی اور تصدق جیلانی جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں انہوں نے معاملہ بھانپ لیا کہ میری رپورٹ کو بھی کسی نے نہیں ماننا, اور الٹیمیٹلی اس معاملے اب اعزاز کیا ہوگا. اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو بینچ بن گیا, میں سمجھتا ہوں میں دیر آئے درست آئے, اچھا ہو گیا. لیکن اس میں 2 چیزیں ہوں گی, ایک تو کچھ ججز پہ اعتراضات ہوں گے, اور دوسرا سپریم کورٹ خود انویسٹیگیٹ نہیں کرتی, وہ فردر کوئی کمیشن بنائے گی, چاہے 1 رکنی بنائے 3 رکنی بنائے, بات اس میں شاید ہو سکتا ہے کنسنٹ لیا جائے اسٹیک ہولڈرز کا, بارز ایسوسیشنز کا, اور اس کے بعد اس کی ایک انکوائری رپورٹ آئے گی. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ کے جج سپروائز کر رہے ہوں گے, اور جو ایک کوئی فائنڈنگ آئے گی اس پہ جو آرڈر ہوگا وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا, نہ کہ ایک کمیشن کی رپورٹ ہے جسے پبلک کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں. تو اب ایک کنکریٹ چیز
ایک بڑا ہی زبردست موقع ہے قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے کے پاس، فائز عیسیٰ کے پاس، کہ وہ پاکستان کی جوڈیشری کو، یہ جو بھی ادارے ہیں ان کے دباؤ سے نکالنے کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہے، اور وہ اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ان کا نام بھی ان کے والد کے نام کے ساتھ روشن حروف میں جو ہے وہ لکھا جائے۔ اچھا آصف، بہت لمبی ہم نہیں گفتگو کریں گے، مختصر کریں گے، بہت بات ہو گئی۔ اس میں جو ایک کریڈٹ جاتا ہے نا وہ تصدق جیلانی صاحب کو بھی جاتا ہے، جسد تصدق جیلانی صاحب، جنہوں نے صورتحال کو دیکھا اور انہوں نے سب سے پہلے وڈرا کیا۔ یہ تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب 3 نومبر کو جنرل مشرف یہاں پر ایمرجنسی نافذ کرنے جا رہے تھے تو تصدق جیلانی صاحب کو کہا گیا پی سی او کا حلف لے لیں، ان کے کسی عزیز کے تھرو آپ حلف لے لیں، ہم عبدالحمید ڈوگر کو فارغ کر کے آپ کو چیف جسٹس لگا دیں گے، وچ ہی ریفیوزڈ۔ آپ کو پتہ ہے جب اس پوزیشن کے اوپر اس طرح کی آفرز آتی ہیں تو ان کو ریفیوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو بیک گراؤنڈ جاننا اگین ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو آپ کو یاد ہے وہ عامر عزیز صاحب تھے، ایک مبینہ طور پر القاعدہ کے، جو کہ ایک سرجن تھے، جنہوں نے اسامہ بن لادن کا، مشہور یہ تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کا بھی علاج کیا ہے، تو اسے ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی تھی۔ تو معاملہ آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس وقت جو افتخار حسین چودھری ہوتے تھے، چیف جسٹس ہوتے تھے، ناٹ افتخار چودھری، افتخار حسین چودھری، افتخار فواد حسین چودھری کے جی انکل جو تھے، تو افتخار حسین چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، یہ جج تھے، تو انہوں نے کہا ایجنسیوں کو کہ یہ تو معاملہ کہاں ہے وہ بندہ، اس کو اٹھا لیا گیا، ڈاکٹر عامر عزیز، جی ڈاکٹر عامر عزیز کو، تو ان کو پیغام دیا گیا کہ جی وہ آپ ایجنسیوں کو انوالو نہ کریں۔ پھر افتخار حسین چودھری صاحب رپورٹڈلی جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے انہیں دھمکی دی، میں فواد چودھری کے انکل نے، ٹھیک ہے جی، افتخار حسین چودھری صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو یہاں سے یہ کہ آپ اس سے ریکیوز کریں، چھوڑ دیں یہ کیس، وچ ہی ریفیوزڈ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پنڈی بھیج دوں گا۔ پھر ان کا اور ان کا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رفٹ آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے پنڈی بھیجا جائے گا تو میں یہ فائل لے کے جاؤں گا پنڈی۔ تو بعد میں عامر عزیز صاحب کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی دفعہ تھا۔ اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں، لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی رپورٹ ہوا تھا، بی بی سی نے بھی لکھا تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اسپائن کے بڑے ایکسپرٹ تھے نا وہ ڈاکٹر عامر عزیز، جی اس کے کوئی کرتے جی تھے موروں شوروں کا، ایسے ہی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تصدق جیلانی صاحب نے بھی اچھا کام کیا۔ ابھی سپریم کورٹ نے ایک درست سمت لیا ہے وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ، اور وی ہوپ کہ اس چیز کو ایک لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائے۔ اور یہ یہاں پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، آبجیکٹیوٹی سے حل ہوگا۔ یہ جن پہ الزام ہے ان سے بھی آپ نے بات کرنی ہے، اور جو شکایت جہاں سے آ رہی ہے، اور جو شکایت ہے ظاہر کوئی وجہ ہے تو اس لیے شکایت ہے نا، اس شکایت کا سد باب کرنا ہے تاکہ مداخلت وہ لوگ نہ کر سکیں۔ اور ایک لاسٹ جو ورڈ ہے نا سر وہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر چیف جسٹس پاکستان اس پہ سارے ججز کو بٹھاتے، آئیڈیل بات دیکھیں، اس میں پھر وہ آبجیکشن اور یہ بھی شاید نہ آتے، کیونکہ جب سب ججز ابھی اس میں کہ جی پرنسپل سیٹ پہ جو موجود ہیں تو بینچ 2 ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس میں ہیسٹ والا کام نہیں ہے۔ آپ اس میں کہتے جی کہ ساری سپریم کورٹ بیٹھے گی، جو بھی کلیکٹیو وزڈم آئے گا، کلیکٹیو وزڈم آتا تو اور زیادہ اچھا ہوگا، بہت اچھی بات۔ اچھا جی کوئکلی آپ کوئک کر رہے ہیں جی، آپ نے بڑی بات کر لی اس کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بری تو ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی مطلب رہا نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ سائفر کیس بھی اب لگ رہا ہے اور سائفر کیس سے بھی بری ہو جائیں گے اور باہر ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر تقریباً 60 سے زائد تو ادھر اسلام آباد میں مقدمات ہیں، باقی چھوڑ دیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ خان صاحب ابھی باہر آئیں گے۔ وہ تا حد نظر باہر آتے ہوئے اپیرنٹلی لگ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اگر میری بات پہ اختلاف ہے تو بتائیں۔ نہیں، پاکستان کا جو قانون نظام قانون ہے، اس میں اگر طاقتور لوگ آپ کے سے ناراض ہوں تو آپ کبھی بھی باہر، اور وہ تبھی آپ باہر آئیں گے جب وہ آپ سے، اور یہی نظام کے اوپر جو کنٹرول ہے نا لوگوں کا، اس کو ختم کرنے کا یہ کیس ہے جو سپریم کورٹ میں ہے۔ ایسے ہی اچھا کوئکلی یار وہ لڑائی کرا دی آپ نے ہے؟
نہیں لڑائی میں نے نہیں کرائی. نہیں آپ کرا رہے مسلسل. آپ مجھے لگ رہا ہے وزیر داخلہ صاحب کے بڑے سخت خلاف ہیں. ایسی کوئی نہیں یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں محسن نقوی صاحب بڑے اچھے وزیر داخلہ ہیں ہمارے یار. مطلب دیکھیں یہ کیا آپ لڑائی کروا رہے ہیں؟ اچھے کا تو ابھی تھوڑا سا ارلی ہوگا کہ نہیں یار مطلب اچھے آدمی ہیں یار ہمارے. آدمی اچھے ہوں گے, اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں وہ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اب وہ ایک سیاسی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے یار سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں مجھے بتائیں ساری سیدھی بات. میں سیدھی بات پہ آ رہا ہوں, میں وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں اب انہیں سسٹم میں جب آپ چلتے ہیں, پہلے آپ ٹیم لیڈر تھے نا آپ کے, اور یار چھوڑیں آپ اس بات پہ. اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں نا, اب یہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ اب سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ آگے ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے چوائس کے. ٹھیک ہے یار پتہ نہیں کس کی نیچے چوائس ہے ویسے. میں بتا رہا ہوں, میں یار نہیں ہے نا اس کی چوائس کے, میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں. کیا وہ نہیں ہے شہباز صاحب کن کی چوائس ہیں وہ جس کی بھی چوائس ہے شہباز صاحب کی نہیں, لیکن سیکٹری داخلہ کی تو وزیر داخلہ کی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ دوسری سائڈ سے آگے. اب آئی جی اسلام آباد کے لیے جس بندے کا نام محسن نقوی صاحب نے پٹ کیا وہ ہیں علی ناصر رضوی. بالکل ٹھیک. وہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں, اور لاہور میں چیف ایگزیکٹو ہیں مریم نواز شریف صاحب. لاہور نہیں پنجاب میں یار. میں آپ کو براہ راست بتا رہا ہوں کہ لاہور شہر میں بیٹھ رہی ہیں نا, تو چیف ایگزیکٹو تو پورے صوبے کی ہیں نو ڈاؤٹ, وزیر اعلیٰ ہیں. اب یہاں پہ جب ان کا آرڈر انہوں نے یہاں سے کروایا تو وہاں پہ مریم نواز جو ہیں وہ کیونکہ لاہور کا اور وہ سارا آپ کو پتہ ہے کتنا متحرک وہ کام کر رہی ہیں, تو انہیں بتایا گیا جی آپ کا یہاں سے جو مین بندہ ہے لا انفورسنگ ایجنسی کا وہ تو اسلام آباد جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کدھر جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے. انہوں نے بتایا جی نقوی صاحب. انہوں نے کہا جی یہ کس طرح جا رہا ہے, یہ تو ادھر کام کر رہا ہے, یہ تو ایسے نہیں جائے گا. تو اب نقوی صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ اعتماد میں لیتے مریم نواز کو, کم از کم ان سے کنسنٹ لیتے, انہیں اعتماد میں لیتے جی کہ ایک افسر مجھے چاہیے, آپ مہربانی کریں, شاید وہ دے بھی دیتی. پنجاب پولیس میں بہت اور اچھے افسر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. احسن یونس صاحب بھی ہمارے دوست وہاں پہ موجود ہیں اور بڑے دبنگ افسر بھی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ناصر رضوی صاحب جو ہیں, علی ناصر رضوی صاحب, مریم بی بی نے کہا جی یہ نہیں جا رہے کہیں بھی. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ احسن یونس صاحب کا نام پرپوز کر رہے ہیں. میں کسی کا نام پرپوز نہیں, دیکھیں وہ ہمارے دوست ہیں, اگر یہ آتے تو شاید وہ وہاں پہ لاہور میں پوائنٹ. البتہ یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ ملک اویس صاحب ہیں ڈی آئی جی, وہ بھی ناخوش ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے ڈی آئی جی ہیں, انہوں نے جناب علی یہ 29 کامن کے ہیں, جبکہ علی ناصر رضوی 31 کامن کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 30 کامن کے بھی ہمارے پاس حسن رضا خان ہیں, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں, اور شعیب جہاں باز ہیں سیف سٹی میں. یہ تو ان تینوں افسروں نے کہا جی ہمیں پھر چھٹی دے دیں اگر آپ ہمارا جونیئر افسر لگائیں گے. تو اسلام آباد میں نقوی صاحب نے جس افسر کو, انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا نیچے کون کون افسر آلریڈی موجود ہیں, کس رینک کا افسر مجھے یہاں لگانا ہے, آئی جی ہے پورے ایک یہاں کی ہیرارکی. بالکل ٹھیک. تو اب معاملہ ایک اور ڈیڈ لاک ہو گیا. اب نقوی صاحب اور مریم بی بی آمنے سامنے ہیں. ٹھیک بات. یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے افسر چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں جی کیسے چاہیے, ادھر کام کر رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے, میری ٹیم کا حصہ ہے. ویری گڈ. آپ ٹیم بنانے جا رہے ہیں, میری آلریڈی ٹیم بنی ہوئی ہے. ٹھیک بات. تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آصف جی آپ نے بہت پیاری خبر دی ہے اور بہت اچھی خبر دی, آپ نے پھر لڑائی کرا دی ہے, لیکن چلے لڑائیاں ہوتی رہیں گی. اچھا اب آپ کو اگلی یار وہ سٹوری بتاؤں اعزاز. نہیں وہ نہ بتائیں, وہ مجھے شروع کر رہے تھے. اچھا چلیں. وہ عرض یہ ہے, نہیں بتانی تو سٹوری آپ نے, یہ کہ وہ عورتوں کی بھی لڑائی کروا دی آپ نے. نہیں میں یعنی کہ ایک طرف آپ مریم چیف منسٹر پنجاب کو کام نہیں کرنے دے رہے, وزیر داخلہ کو کام نہیں کرنے دے رہے. اچھا بس بائی دا وے وزیر داخلہ سے آپ نے بات کی, وہ میری بات ہو رہی تھی. میں نے وزیر داخلہ صاحب کو میسج کیا. اچھا. میں نے کہا جی مجھے آپ کا موقف درکار ہے, یہ جو آئی جی کی تعیناتی پہ تنازع ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا میسج آیا کہ جی میرا تو خیال ہے کہ اس پہ کوئی تنازع ہی نہیں ہے. ٹھیک بات. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 72 گھنٹے سے آئی جی کی سیٹ خالی ہے. ٹھیک ہے. اور جس بندے کا نام پرپوز ہوا ہے اسے, اچھا وہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی تنازع نہیں. اچھا یہ لڑائی تو ہو گئی نا جی. اب ایک اور عورتوں کی بھی لڑائی ہو گئی, وہ بھی آپ نے کروا دی. وہ لڑائی اعزاز وہ عام لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگین ہمارے اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ ہم بڑے حقوقی اور خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آج تک یہ صورتحال ہے. یہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے تھانہ شالیمار میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ رابعہ ملک صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی. یہ تھانہ شالیمار کی ایف آئی آر ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گی. یہ رابعہ ملک صاحبہ کون ہیں؟ یہ رابعہ ملک صاحبہ شبیر علی قریشی صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ہیں, ہاؤسنگ کے, ہاؤسنگ کے منسٹر بھی تھے پچھلی پی ٹی آئی حکومت میں, ابھی پھر ایم این اے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی اہلیہ ہیں یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کرائی ہے جی کہ میں اپنی بہن رابعہ کے ساتھ
اور میری ساتھ ایک دوست تھیں ملیحہ گیلانی. ملیحہ گیلانی کون ہے؟ قاسم سوری صاحب. اچھا، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی. یہ دو خواتین جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آئین توڑنے کے والے سے آئین کی وائلیٹ، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائے بغیر اسے مسترد کر دیا، آئین توڑا، آئین شکنی کی. دیکھیں قاسم سوری کی اہلیہ ملیحہ گیلانی ہیں اور شبیر علی قریشی سابق منسٹر ربی MNA PTI کے رابعہ ملک صاحبہ، یہ گئی ہیں شالیمار. یہ جو اکارڈنگ ٹو FIR میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں سے کلر ڈائی کرائے تھے اور ہم کلر ہمارے صحیح ڈائی نہیں ہوئے، تو ہم بعد میں ان سے بات کرنے جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا ہے اور انہوں نے 1 لاکھ روپیہ کیش، ATM کارڈ، CNIC اور بہن کے گلے میں جو چین تھی وہ بھی جو ہے لے لی اور وہاں پہ جو ہماری ویڈیو بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے جی، تو ہماری تذلیل کی گئی اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں. اب مجھے دوسری طرف جو اس کی مالکن ہیں سمیرہ ان کا نام ہے، ان کا ویڈیو بیان بھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہم اسکرین پہ چلائیں گے. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں پہلے ان کا بیان سن لیتے ہیں. میرے خیال میں پہلے بیان سنیں جی. السلام علیکم، میرا نام سمیرہ ہے. میں پچھلے 5 سال سے پارلر چلا رہی ہوں 11-2 میں. پچھلے 2 دن پہلے میں عمرے سے واپس آئی ہوں. مجھے میری غیر موجودگی میں 2 خواتین جو کہ ایک قاسم سوری کی بیوی ملیحہ گیلانی اور رابعہ ملک محمد شبیر علی قریشی کی وائف میرے پاس آئی ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کلر پسند نہیں آیا. میں نے انہیں کہا 18,000 میں ہم نے ان کو کلر کر کے دیا. میں نے ان کو بولا کہ 18,000 کے لیے میں آپ کو کیوں خراب کروں گی، میں دوبارہ کرتی ہوں. انہوں نے میرے ساتھ ضد کرنی شروع کر دی کہ ہمیں پیسے واپس کریں. میں نے کہا دیکھیں میں نے 6 گھنٹے آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ یہ بھی جان سکتی کہ ہماری پروڈکٹ لگتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ ٹھیک کر کے دے رہے، ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. اچانک سے میری ویڈیو بنانے لگی اور جب میں نے انہیں ویڈیو بنانے سے منع کیا تو ان کی بہن نے میرے پر اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد میرے پاس 15 سٹاف کا ممبر ہے. انہوں نے ان میں سے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بچ کے نہ جاتی، لیکن ہم نے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ہم خواتین کی رسپیکٹ کرتے، کیونکہ میں خود خاتون ہوں اور یہاں پر ویمن بزنس چلا رہی ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے میں ٹیچر تھی اور میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں اور میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام بیس بہیو نہیں کرتی ہوں. لیکن انہوں نے پھر اچانک سے میرے منہ کے اوپر موبائل مارا اور اچانک سے میرے بال کھینچے شروع کرے اور مجھے جو ہے وہ ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے لے گئی ہیں. میرے طرف سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو ہم کلائنٹ کے اوپر ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھاتے. اور اس کے بعد جب میں اپنا اپلیکیشن لے کر شالیمار تھانے گئی ہوں تو ہمیں FIR کاٹنے نہیں دی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں وومن پولیس اسٹیشن بھیج دیا کہ آپ اپنا میڈیکل کرائیں. اور جب میں نے اپنا میڈیکل کرایا تو انہوں نے اس کو میں نہیں مانا. انہوں نے کہا اس وقت آپ کے ساتھ کوئی پولیس افسر نہیں تھا. پھر وہ مجھے دوبارہ لے کے گئے میڈیکل کروانے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے میرے اوپر جھوٹی FIR کاٹ دی اور اس میں لکھ دیا کہ میں نے ان کے پرس کی چوری کی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ سب میری سپورٹ کریں اور ورنہ ہم اس ملک میں کوئی کاروبار عورت نہیں کر سکتی. اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کی حکمرانی ہے، انہوں نے مجھے فضول میں مارا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا اور مجھے کیوں مارا گیا. میرا یہ سوال ہے ان سارے لوگوں سے کہ جنہوں نے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ ہے. جی یہ بیان تو ہم نے سن لیا. جی اب بیان میں آپ نے ساری بات سن لی، کیا واقعہ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے کسی اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک ASP صاحب ہیں. انہوں نے رات 2 بجے تک یہ انکوائری اپنے پاس رکھی ہے اور اس میں انہوں نے اب جو FIR میں دفعات ہے نا اعزاز، صرف وہ سن لیں. لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا، اگر ایک بات مان لیں، لڑائی جھگڑے میں کراس ورجن ہوتا ہے نارملی. ٹھیک ہے. اب جو پارلر کی مالک ہیں ان کا میڈیکل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اسے بھی کنسیڈر نہیں کیا. جب ہماری بات ہوئی ASP صاحب سے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو درخواست ہی نہیں آئی دوسری طرف سے. اچھا. حالانکہ آپ نے سن لیا کہ وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ ہم نے درخواست دی ہے تھانے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو دفعات لگائی ہے نا اعزاز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کتنا کوئی پریشر تھا یا کتنا یہ ابلائج کرنے جا رہے تھے ان لوگوں کو، پاورفل لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے 382 کی دفعہ لگا دی ہے جو کہ لڑائی جھگڑے میں 300، جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ وہاں لڑائی جھگڑا ہوا، 382 اس پہ انووک ہی نہیں ہوتا، لگتی نہیں. 382 انہوں نے لگائی ہے، نان بیلیبل افینس لگایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے
506 लगाई है, 354 लगाई है, 147 लगाई है, 149 लगाई है, और पंजाबी कहते ना ठोक के पर्चा देते ठीक ठीक कि दूसरी तरफ तो पूछने वाला ही कोई ठीक नहीं। है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वजीर दाखिला साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की जो सिविल हुकूमत है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं पिछली हुकूमत के, उनका अभी तक इस्लामाबाद पुलिस पे इतना इन्फ्लुएंस है कि एक आम वर्किंग वीमेन के साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की। अपेरेंटली इतनी शदीद जाती की। मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि एजाज ये आई टोटली एग्री विद, आई टोटली इसको मेरा ख्याल है कि इसको कम से कम डीआईजी लेवल के अफसर को इन्वेस्टिगेट करके ना, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, मेरे ख्याल में इस पे मेरे ख्याल में जो भी जिम्मेदार है उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, खाली नोटिस ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नोटिस होते हैं कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये ऐसे ही करेंगे। एजाज एएसपी पे देखें, एसपी यंग लोग आते हैं, पढ़ के आते हैं, इनसे तो हमें ज्यादा तवक्को होती है कि ये कुछ टाइम। लेकिन पहली बात तो ये है कि एएसपी से भी मेरे ख्याल में अच्छा बात हो गई। जी उन्होंने बात हुई। हाँ, जबकि बात यह है कि उनका क्या जवाब ही नहीं था। उन्हें छोड़े ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरे पास तो दूसरे फ्री की दरखास्त ही नहीं आई। ओके, हालांकि आपने बयान में सुना है कि वो पहले मेडिकल करा के हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके साथ पुलिस नहीं गई थी, दोबारा जाएं, दोबारा पुलिस को लेके गए हैं। ओके, दरखास्त तो ऑब्वियसली दी है। ऐसे ही। तो खैर एजाज, एक तो ये स्टोरी थी और ये गोश्त गुजार आपके करनी ज़रूरी थी। तो अब आप वो बता रहे थे कि कोई वो जो घपलों की आप बात कर रहे हैं, हमें किसी ने रब्ता किया था इसी तरह। आपको बताया कि हम जब वो अनाउंस करते हैं कि talkshock777@gmail.com, उस पर काफ़ी सारी राब्ते भी होते हैं, लोग रब्ता करते हैं। तो हमें कॉमसेट्स इस्लामाबाद के वाले से कुछ पता चला कि 1 जून 2023 से यहाँ पर एक इंटरम रेक्टर भी लगे हुए हैं, इंटरम इंतज़ामिया आई हुई है, जो कि सीनियर हैं, ज़ाहिर उनको लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। अब इंटरम जो तैनाती होती है, जब तक कोई मुस्तकिल रेक्टर तैनात ना हो ड्यू प्रोसेस के ज़रिए, उस वक्त तक इंटरम जो है वो ड्रास्टिक फ़ैसले नहीं ले सकते। लेकिन मौजूदा जो इंटरम इंतज़ामिया है कॉमसेट्स की, वो जो है वो बड़े फ़ैसले ले रही है। एक तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगे हैं अकरबा परवरी के, उनके एक प्रोफेसर हैं, उनका बच्चा कंप्यूटर साइंस में नहीं हो सकता था, तो वो वाह कैंट में कहीं एक कंप्यूटर के स्कूल में दाखिला लिया और उसको इधर से ट्रांसफ़र कर लिया, मेरिट वायलेशन। ये तो खैर छोटी बातें हैं। असल बात क्या कि 15 मार्च को इनका एक एजेंडा था जिसमें इन्होंने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी तैनाती का क्राइटेरिया बदलने की डिमांड की है। ठीक है, कि आप वो बदल रहे हैं ना, कि पहले होता ये था कि पहले 3 सीनियर मोस्ट से सेलेक्ट किया जाता था कि इनमें से कोई, अब उन्होंने सुन रहे हैं कि 6 कर रहे हैं, तकरीबन कर दिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कॉमसेट वालों से रब्ता करने की कोशिश की है, उधर से कोई जवाब नहीं आ सका। फिर भी इस फोरम से भी आज भी हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारे कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कि ये जो मामलात हैं अगर इनके ऊपर कॉमसेट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर हमें दें। लेकिन एट द सेम टाइम हम हायर एजुकेशन कमीशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को ज़रूर देखें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉमसेट के ऊपर अपना मुस्तकिल रेक्टर जो भी तरीक़ाकार है उसके तहत लगाएं, जिसको मर्ज़ी लगाएं, लेकिन ये तरीका ना हो कि इंटरम बंदा जो भी आए और वो आके वो फैसले ले जिसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने शुरू कर दे। एजाज, ये जो आपने मौक़िफ़ वाली बात की है ना, इस पे मैंने कासिम सूरी साहब को भी रब्ता किया था। अच्छा, उनका नंबर बंद है, शायद वो डेलिबरेटली अवेलेबल नहीं हो रहे किसी को भी। अच्छा। जो पिछले हालात वाक़यात हैं। हाँ, लेकिन कासिम सूरी साहब से भी और फिर मैंने शबीर साहब को भी कॉलिंग की, अपने नंबर से भी कॉलिंग की है, मैसेज भी छोड़ा है कि आप मुझे कोई इस हवाले से बताएं, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, चलें, आई होप कि वो जवाब ज़रूर देंगे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। talkshock777@gmail.com पे आप हमें को मालूमात दे सकते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे या बुरा लगे, आप इस पे कमेंट का इजहार ज़रूर करें। आज आसिफ बशीर चौधरी ने फ्रंट फुट पे आके छक्के चौके लगाए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया।